अस्सलाम अलैकुम। आज रोशनी की राह में हम जनाब फातिमा बिनते हुज़ाम कलबिया का जिक्र करेंगे, जिनकी कुन्यत उम्मुल बनीन थी और इसी कुन्यत से वो हिस्ट्री में मशहूर हैं। आपकी शख्सियत के सिलसिले में तहकीक करने में हमने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की किताब उम्मुल बनीन और सिस्टर निकोल कुरैरी के वीडियोस का मुतालिया किया है। इस प्रेजेंटेशन में हम जिन नुकात पे नज़र डालेंगे वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद उनके पर्सनल ट्रेट्स यानी कि ज़ाती खुसूसियात, मैरिज एंड चिल्ड्रन, देन रोल एज अ मदर, और फाइनली बीबी की ज़िंदगी से हम अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सीख सकते हैं, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम आते हैं ख़ानदानी पस मंज़र पे यानी फैमिली बैकग्राउंड। जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की विलादत 4 हिजरी मदीना मुनव्वरा में हुई है। शेख सादी ने इस अपनी किताब में इसे 5 हिजरी दर्ज किया है। 13 जमादी उस्सानी 64 हिजरी को आप इंतकाल कर गई थी। आपके वालिद का नाम हुज़ाम इब्न खालिद था और आप अल कलबिया नाम के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये कबीला बहादुरी और शराफत के लिए पूरे अरब में मशहूर था। एक ख़ास बात इस कबीले में ये थी कि ये काफ़ी अच्छे कदो-क़ामत के और खूबसूरत हुआ करते थे। आपकी वालिदा जनाब समाना खातून बिनते सुहेल थी और आप अरब में अपने लिटरेरी टैलेंट्स या अदबियात की सलाहियत के लिए बहुत मशहूर और मारूफ हस्ती थी। ये बात एक किताब है अल खसाइस अब्बासिया, उसमें खास तौर पे दर्ज है। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की तारीख से हमें एक नुक्ता बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि रिश्ते करते वक्त ख़ानदानी हस्ब व नसब देखने की क्या अहमियत है, ये आगे हमें पता चलेगा। अब हम देखते हैं कि बीबी की खुसूसियात, उनके पर्सनल ट्रेट्स, पर्सनल क्वालिटीज उनकी क्या थी। सबसे पहली गॉड कॉन्शियसनेस। गॉड कॉन्शियसनेस मतलब खुदा का खौफ होना। तो हर वक्त खौफ खुदा होना इतना ज़रूरी है, ये हमें बीबी की शख्सियत से समझ में आता है कि किस तरह से उनको चुन लिया गया इमाम अली अलैहिस्सलाम से अहद करने के लिए। तो इसका मतलब ज़रूर बीबी में तक़वा और परहेज़गारी रही होगी। ये हमें एक छोटा सा हिस्ट्री का वाक़या बताती हूँ कि इन्होंने एक ख्वाब देखा कि एक बाग में है, बहुत खूबसूरत सा वो बाग है और चाँद रोशन है, और अचानक वो चाँद इनके गोद में आ जाता है, आगोश में आके बैठ जाता है। इसके अलावा 3 फूल और आते हैं और इनकी गोद में बैठ जाते हैं। ये ख्वाब बीबी ने देखा बिल्कुल 1 दिन पहले, जबकि अगले दिन जनाब अकील आपका रिश्ता मौला अली के सिलसिले से लाने वाले थे। तो इससे समझ में आया कि उन्हें बशारत दी गई कि वो कितने कितने अहम किरदार में आइंदा के लिए जाने वाली है। तो इससे समझ में आता है कि हाँ, बीबी के अंदर बहुत ही ज़्यादा परहेज़गारी रही होगी, तभी खुदा ने उन्हें इस काम के लिए चुन लिया। फिर दूसरी बात ये कि मोहब्बत अहले बैत उनके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने अपने अंदर जो इश्क़ अहले बैत थे उसको बिल्कुल अपने बच्चों के अंदर उतार दिया। तो जब बीबी रुखसत होकर भी आई थी तब भी उन्होंने अपने बच्चों से कहा था कि मुझे माँ मत कहिएगा, मैं आपकी कनीज़ हूँ। तो इससे समझ में आता है कि वो किस किस कदर अपने आप को अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ जोड़कर और उनकी मोहब्बत अपने सीने में लेकर आई थी। फिर हमें दिखाई देता है उनके किरदार में एक बहुत अच्छा पॉइंट, जो कि सिर्फ चंद जगहों पर ही नज़र आया है, ख़ुसूसी तौर पे बिल्कुल आखिर ज़िंदगी में, जबकि करबला का वाक़या हुआ और उन्होंने जनाबे उम्मे सलमा ने उनको वो मिट्टी दिखाई जो कि आशूरा के दिन लाल हो गई, घर में कोहराम मच गया। तो उस वक़्त उन्होंने मदीने की औरतों के साथ जन्नतुल बक़ी में जाके मातम किया था और नौहा पढ़ा था। उस वक़्त तक पूरा वाक़या किसी को मालूम भी नहीं था, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो तमाम औरतों को जुटा पाईं और मरवान इब्न हकम के दौर में भी उन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि वो खुद गईं, वहाँ पे उन्होंने सबको इकट्ठा किया और
روئی اور کافی گریا کی ہے، نوحہ کی، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اندر وہ ڈر اور خوف نہیں تھا حاکم کی طرف سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر لٹریری سکلز تھے، یعنی کہ وہ بہت ہی اچھی پوئٹس تھی۔ جناب ام البنین کی اس پوئٹری کے سلسلے میں سید محسن امین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الشیعہ میں کہ جناب ام البنین بہت ہی ایلوکوینٹ پوئٹس تھی اور بہت ہی نوبل فیملی سے آتی تھی۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا جس کو کہ انہوں نے زندگی کے آخری وقت تک جاری رکھا۔ Then she had the ability to stand up for truth and justice. یہ میں نے ابھی واقعہ بتایا کہ کس طرح سے وہ سب کے سامنے گئیں اور جنت البقیع میں انہوں نے سب کو اکٹھا کر کے گریا کر کے مظاہرہ کیا کہ امام حسین شہید ہو گئے اور حق کی راہ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک ہمیں چھوٹی سی لائن یہاں کہنے میں بہت اچھا لگے گا کہ she had that socio political activism in her. اتنی بڑی تعداد میں عورتوں کو اکٹھا کر کے جنت البقیع میں مظاہرہ کرنا، although وہ ایک طرح کا گریا تھا، مگر it is a hint towards the socio political activism that she had. اور یہ لائن ہمیں نظر آتی ہے سیدھا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ، اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ، politically they were very active. تو یہی چیز ہم کو بی بی سلام اللہ علیہ میں بھی نظر آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی اور ان کی اولاد۔ شادی کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے کہ 20 ہجری میں ان کا عقد مولا علی کے ساتھ ہوا جبکہ وہ 15 سال کی عمر کی تھی، اور جناب عقیل جو کہ امام علی علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے آپ کا میچ ڈھونڈا تھا۔ تو جناب عقیل نے جو یہ عقد کروایا تو اسے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ جناب ام البنین کتنے اچھی کردار کی خاتون رہی ہوں گی۔ مولا علی کا ایک خطبہ بھی ملتا ہے نہج البلاغہ میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گڈ مینرز ڈیمونسٹریٹ اے پیور لائنیج اینڈ ایکسلنٹ فیملی اوریجنز، یعنی کہ اگر اچھے اخلاق ہیں، اچھے طریقہ کار ہیں، ملنے جلنے کا سلیقہ ہے، تو یہ آپ کے خاندانی ہونے کی پہچان ہے۔ پھر ہمیں دکھتا ہے بی بی کی شخصیت میں کس طرح سے ان کے اندر انکساری اور جذبہ قربانی ہے، سیلف ایفیسنگ ایٹیٹیوڈ تھا اہل بیت کی طرف۔ تو یہ بہت ہی قابل غور ایک نقطہ ہے کہ انہوں نے اپنے 4 بیٹے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پہ نچھاور کر دیے اور ہمیشہ اپنے بیٹوں کو یہی سکھایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی کنیزیں اور غلام ہیں، تو اپنے آپ کو کبھی ان کے برابر مت سمجھنا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی جو مقام اہل بیت ہے اس کا پورا شعور تھا اور وہی انہوں نے اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالا۔ Then she was an extremely compassionate second mother. عام طور پر کیا ہوتا ہے سوتیلی ماں کا تصور زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، مگر بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ جیسی جان نچھاور کر دینے والی ماں کہاں ملے گی۔ بچوں کو جتنا پیار دیتی تھی، ان کا کتنا خیال کرتی تھی، یہ ہمیں اس بات سے مل سکتا ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ کو مولا علی فاطمہ کہہ کے بلایا کرتے تھے تو بی بی نے یہ کہا کہ آپ مجھے اس نام سے مت بلایا کریے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بچوں کو اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ تو یہ کتنا بڑا ایک فیکٹر ہے کہ غیر عورت دوسرے کے بچوں کے سلسلے میں اتنی ہمدردی سے اتنے احساسات سے پیش آ رہی ہے کہ اپنا نام انہوں نے چینج کر دیا، ان کا آپ مجھے ام البنین بنا دیجیے، ام البنین کے نام سے آپ مجھے پکارا کیجیے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کتنی حساس ماں تھی وہ۔ پھر ہمیں دکھتا ہے کہ شی واز اے ڈیواؤٹ وائف، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ماں اپنے دوسرے سوتیلے بچوں کے لیے اتنی زیادہ کمپیشنیٹ ہو، وہ ظاہر ہے ایک بہت اچھی بیوی ہوگی۔ اور اسی میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے ان لڑکیوں کے لیے جو کہ ایز سیکنڈ مدرز بن کے جا رہی ہیں، سیکنڈ وائف یا اگر ان کے بچے ہیں تو سیکنڈ مدر۔ تو اب ایک سوتیلی ماں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے،
یا सौतेली माँ भी 1 मिनट को छोड़ देते हैं। किस तरह से हमें दूसरों के बच्चों के साथ बर्ताव करना चाहिए जिन बच्चों की माँ इस दुनिया से गुजर चुकी है। कितने हसास होते हैं वो बच्चे, उन्हें किस कदर प्यार की जरूरत होती है। ये सब ये हमें जनाब उम्मुल बनीन के रवैये से कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि हम बहुत थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो एक कदम उनकी तरफ बढ़ जाएंगे और अपनी जिंदगी को कितना मुकम्मल और कितना कामयाब बना सकेंगे। फिर आपकी औलादें, आपकी 5 औलादें हुई हैं। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की किताब जो उम्मुल बनीन है उसमें दर्ज है कि आपकी 5 औलादें हुई और उन पांचों के नाम भी दर्ज हैं। हज़रत अब्बास इब्ने अली, जनाब खदीजा बिनते अली, अब्दुल्ला इब्ने अली, इमरान या उस्मान इब्ने अली और जाफर इब्ने अली। देन वी कम टू रोल एज अ मदर। एक माँ का किरदार, खास तौर से बच्चों की तरबियत के सिलसिले में। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने घर में आते ही सबसे पहले ये कह दिया था कि मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी कनीज हूँ। तो उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखा दिया कि हम भी इनकी कनीज हैं और कभी भी अपने बड़े भाइयों को यानी इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भाई मत कहना, हमेशा या सैयदी या मौला आका कह के बुलाया करते थे उनके बेटे। अब ऐसे में कोई कैसे तसव्वुर कर सकता है होगा कि सौतेले भाई बहनों के बीच में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, एक दूसरे पर जान छिड़कने का इतना जज्बा कहाँ से आया? ये यहीं से आया जो जो माँ ने तरबियत कर दी वो ही बच्चे ने सीख लिया। तो ये जो जज्बा कुर्बानी आया हज़रत अब्बास और उनके भाइयों में वो अपनी माँ की इसी तरबियत की वजह से आया। सेकंड, शी टॉट एथिक्स। एथिक्स या अखलाक सिखाना सिर्फ एक माँ के हाथ में है, क्योंकि एक माँ कितनी पेशेंटली, कितने सब्र के साथ छोटी छोटी बातें अपने बच्चों को बता सकती है, वो मर्द में वो सलाहियत नहीं होती। बीबी के सिलसिले में हमें एक वाकया ऐसा मिलता है कि उन्होंने जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से कहा था और अपने तमाम बेटों से भी कि कभी भी अपनी बहनों की आंखों में आंखें डाल के मत देखना। तो एक छोटा-सा वाक़या है कि जब एक मर्तबा 12-13 साल के रहे होंगे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और कहीं ये ज़िक्र आ गया इमाम अली अलैहिस्सलाम से या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दहन मुबारक से कहीं ये बात निकल गई थी कि भई हज़रत अब्बास एक दिन ऐसा आएगा कि इमाम हुसैन पानी माँग रहे होंगे और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम उनको पानी नहीं दे पाएँगे। ये बात जनाब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इतनी अ, एहसास कर गई अंदर तक कि उन्होंने सोना तक छोड़ दिया और कई दिन तक वो दिन और रात जागते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आका मुझसे पानी माँगे और मैं पानी ना दे सकूँ। तो इस हालत में उनकी आँखें बिल्कुल लाल हो गई थी, तो जब जनाब ज़ैनब ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कि ये अपनी हालत कैसी बना रखी है, मेरी तरफ देखो। तो उस वक़्त जनाब ज़ैनब की तरफ आँख उठाने से पहले उन्होंने अपनी मादर गिरामी से इजाज़त ली क्योंकि उन्हें कभी आदत ही नहीं हुई थी कि अपनी बहनों की तरफ आँख उठा के भी देखते। तो उन्होंने हल्का-सा मुँह उठाया और फिर जनाब ज़ैनब ने कहा कि बेटा ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? आँखें तुम्हारी इतनी सुर्ख़ हो रही हैं। तब ये छोटा-सा वाक़या मिलता है। इससे समझ में आता है कि हाँ, क्या आदाब सिखाए थे जनाब उम्मुल बनीन ने अपने बच्चों को। और ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का ज़ाहिर है जब बड़ा होकर माशरे का हिस्सा बनेगा, तो गैर औरतों, लड़कियों, माँ, बहनों सबका कितना एहतराम करेगा। तो कितनी खूबसूरत सोसाइटी, कितना प्यारा माशरा हमारा बन सकता है अगर हम इस तरह से अपने बच्चों की, लड़कों की ख़ास तौर से परवरिश करें। तमाम लोग शरीफ इसी अंदाज़ से बन पाएँगे जब उनकी माएँ उनको शराफ़त का दर्स देकर बड़ा करें। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने विलायत अली के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया है। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत पे बेटों को चलाना है, ये दर्स हमको बीवी से सीखना है। जहाँ इमाम वहीं हम। जैसा कि जनाबे उम्मुल बनीन के भी सिलसिले में मिलता है कि जहाँ इमाम रहते थे बस वहीं वो रहती थी। अच्छा, विलायत अली के मानी भी यही है कि हम इमाम को अपना पेशवा समझें। जैसे-जैसे वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, वैसे-वैसे हम भी
اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ تمہیں بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ وہیں سے سیکھنا ہے. تو یہ بات صرف ایک ماں کے ہی ہاتھ میں ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہ کرتے ہوئے دونوں کی ایک جیسی پرورش کریں. دونوں میں گھر کے کام کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ہم باتیں تو کرتے ہیں ولایت علی کی، لیکن ہم ولایت علی کا ایک بہت اہم نقطہ نہیں سمجھ پاتے کہ مولا علی باہر جا کے بھی محنت مشقت کرتے تھے، گھر آتے تھے تو گھر میں جو ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری نہیں بھی ہے تو اس میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے. مثلا اپنی وائف کا ہاتھ بٹانا، اپنے کام خود کرنا، باہر آنے جانے کا بھی کام، اندر گھر کی بھی ضروریات، تمام تر چیزیں خود ہی کرتے تھے. تو اس کا مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ولایت علی اپنے بیٹوں کو سکھا رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کو پوری محنت اور مشقت کرنی بھی سکھانی ہے، اور ساتھ کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے وہ گھر کے بھی کام کرنے ہیں، یہ بھی ان کو سکھانا ہے. اور یہ صرف ایک ماں کے ہاتھ میں ہے. ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کہتی چلوں، جیسے مثلا ایک بیٹا ہے، اس کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ جائے، مثال کے طور پہ ایسے ہی لے لیتے ہیں، تو عام طور پہ بیٹے سے نہیں کہا جاتا کہ بھئی ٹانک لو اپنے آپ، یا ماں کہے کہ لاؤ میں تمہیں سکھاتی ہوں کہ بٹن کیسے ٹانکا جاتا ہے. نہیں بتاتے ہم. تو یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم بیٹی کو دے دیں گے کہ بھائی کے شرٹ کا بٹن ٹھیک کرو، مگر ہم بیٹے کو نہیں سکھائیں گے. تو یہ غلطی ہے، اسے ہمیں سدھارنا ہے، کیونکہ ہمیں دونوں بیٹے اور بیٹی کو برابر کی تربیت دینی ہے. دونوں کو زندگی اپنی انڈیپینڈنٹلی گزارنی ہے. دونوں کو وہ کام آنے چاہیے جو کہ ان کی پرسنل زندگی یا پرسنل بلونگنگ سے ریلیٹڈ ہے. مثلا میں نے یہاں شرٹ کا ذکر کیا تو بھائی بٹن چاہے لڑکے کا ٹوٹے وہ اپنے آپ سلائی کر لے، بچی اپنی قمیض کا بٹن خود سل لے. تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ولایت علی سے چھوٹا سا پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. Then she raised children committed to Islam. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اپنے بچوں کو اسلام کے اصولوں پہ چلنے کی تربیت دینا ایک ماں کے ہی ہاتھ میں ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت ہی صبر کے ساتھ بچوں کا ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں اسلام کیا کیا کہتا ہے، ہم کو ہر طرح کی طرز عمل کرنے میں کس طرح سے ہمیں اسلام کیسے ہمیں فالو کرنا چاہیے اپنی عام طور پہ زندگی میں. پھر لاسٹ میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے ایک وصیت کی تھی 28 رجب کو، جس وقت قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہو رہا تھا مدینے سے. تو آپ کی وصیت کے سلسلے میں شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ بی بی نے یہ کہا تھا کہ اپنے بیٹوں سے کہ بھائی کہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا اور ان کے اوپر اپنی جان قربان کر دینی ہے. تو یہ ہمیں خاص طور پہ ایک چھوٹا سا نقطہ ملتا ہے کہ جو کہ اس پوری گفتگو کو یہاں پہ سمیٹ کے لے آتا ہے کہ جناب ام البنین نے کس طرح سے اپنا کردار نبھایا کہ اپنے بیٹوں کو بھی کامیاب کیا اور خود بھی کامیاب ہو گئی. Finally, the lessons that we can learn from her life. آپ کی شخصیت سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسپرچویلٹی اینڈ میڈیٹیشن. ذکر جو ہے یعنی کہ خدا کی یاد، ہر وقت اپنے دل میں خدا کو یاد رکھنا، یہ ہمیں بہت امپورٹنٹ چیز ملتی ہے. حالانکہ کہیں یہ نہیں ملے گا کہ جناب ام البنین کس طرح عبادت کیا کرتی تھی، کس طرح ذکر کیا کرتی تھی، مگر کیونکہ یہ ایک بہت کامن پوائنٹ رہتا ہے، کوئی بھی ایک بڑی شخصیت جو بہت خدا کے نزدیک ہے یعنی کہ اولیاء ہے، اس کا ایک امپورٹنٹ پہلو زندگی کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت خدا کا خوف دل میں لے کر چلتے ہیں. مثلا کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام کریں گے تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں اور قربتاً الی اللہ کی نیت رہتی ہے. ہم کتنے بھی بزی ہوں، ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہیں. ذکر کرنے سے روحانیت بڑھتی ہے، اسپرچویلٹی امپروو ہوتی ہے، اور پھر انشاءاللہ بڑے بڑے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے. دوسرا پوائنٹ ڈیووشن ٹو اہل بیت.
ہم نے ابھی ذکر کیا کہ کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کی رسی کو تھامے رہے، تو جب رشتہ مضبوط بنے گا اور تو ہم ان کے نقش قدم پر بڑھنے کی سعادت نصیب میں لکھ سکیں گے۔ تیسری پوائنٹ جو ہمیں ان کی شخصیت سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے ٹیلنٹس کو پریکٹس کرنا ہے، یعنی کہ خواتین کی زندگی میں بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس ہماری زندگی اب بدل گئی، اب ہم وہ سب نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ سڈنلی رک جاتے ہیں، جو ان کے ٹیلنٹس ہوتے ہیں اسے پریکٹس نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو وقت نہیں دے پاتے۔ مگر بی بی کی زندگی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ بی بی ایک بہت اچھی شاعرہ تھی، تو انہوں نے یہ چیز بند نہیں کی کہ نہیں شادی ہو گئی اب سب ختم، اب زندگی چینج ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو بھی صلاحیتیں دی گئی ہیں آپ کو انہیں پریکٹس کرتے رہنا ہے، چاہے شادی ہو گئی ہو یا نہیں ہوئی ہو۔ تو عام طور پہ جو لڑکیاں شادی کے بعد اپنے آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پاتی، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی کے آخری وقت میں بھی اپنے ہی ٹیلنٹ کے ذریعے سے اپنی بات کو سب کے سامنے رکھا، جبکہ انہوں نے نوحے اور مرثیے کہے، جو کہ میں نے پیچھے بھی کہا ہے کہ مروان ابن حکم کے دور میں بھی انہوں نے ایسے نوحے اور مرثیے کہے، جو کہ ایک کتاب میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ نوحہ پڑھتی تھیں اور روتی تھیں اپنے بیٹوں کا ذکر کر کے، تو ایک مرتبہ مروان ابن حکم بھی رونے لگا تھا۔ تو یعنی کہ ان کی شاعری میں کتنی ڈیپتھ رہی ہوگی، کتنے احساسات رہے ہوئے ہوں گے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ خدا نے جو ہمیں ہنر دیا ہو، ہمیں اس کی ویلیو کرنی چاہیے اور اس کو ہمیشہ پریکٹس کرتے رہنا چاہیے۔ اپنی باقی زندگی بھی چلتی رہے، لیکن شادی کو یا بچے ہونے کو ایک زندگی کا پڑاؤ سمجھ کے تھم نہیں جانا چاہیے، اسے گول سمجھ کر نہیں جینا چاہیے، بلکہ اسے چلتے رہنا چاہیے بہت نارمل طریقے سے۔ ہر چیز کرنی ہے، چاہے آپ گھر دیکھ رہی ہوں، بچے دیکھ رہی ہوں، شوہر کی ضروریات پوری کر رہی ہوں، سوشل لائف بھی اٹینڈ کر رہی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیتوں کو بھی وقت دینا ہے اور اسے بھی ہمیشہ بڑھاتے رہنا ہے۔ Then we can see that she had the courage to speak for truth. جیسے کہ یہ ملتا ہے کہ عاشور کے دن جب جناب ام سلمہ نے کربلا کی مٹی سرخ ہوتے ہوئے دیکھا اور گھر میں کوہرام مچ گیا، اس وقت جو بی بی گئی ہیں اور مدینے کی عورتوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے نوحہ مرثیہ پڑھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سوشلی بہت ایکٹیو تھی۔ سائلنٹ پولیٹیکل ایکٹیویزم تھا ان کے اندر، بہت سائلنٹلی انہوں نے اپنی بات اشعار کے ذریعے سے سب کے سامنے رکھ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر وہ ایکٹیویزم موجود تھا۔ اس کا مطلب کہ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں ان سے؟ ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ سوشلی اور پولیٹیکلی اویئر ہونا، ایکٹیو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہسٹری میں خواتین گزری ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو اپنے کردار کے ذریعے سب کے سامنے پیش کیا ہے۔ Then we come to empowerment of women. جیسے کہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ہمیں ملتا ہے، بہت ہی امپاورڈ وومن کے درجے پہ فائز تھی۔ امپاورڈ کون ہوتی ہے؟ امپاورڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اپنے آپ کی الگ پہچان دنیا کے سامنے بنا سکے۔ دس از بینگ امپاورڈ۔ بی بی سلام اللہ علیہ ایک گوہر ہیں جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خود کو ایک بہت مضبوط خاتون کے طور پہ پیش کیا۔ جتنا صبر و تحمل انہوں نے دکھایا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے کردار میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بنا پر اپنی پہچان بنائی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ مولا علی کی وائف تھی اس کی وجہ سے انہیں پہچانا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا اپنا ایک خاص پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے لوگ انہیں آج بھی پہچانتے ہیں۔ ان کے اوپر پوری ایک کتاب علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب نے تو پوری کتاب صرف جناب ام البنین کے واقعات پہ لکھی ہے۔ تو یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج کل جب دنیا میں اس قدر
شور ہے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر. یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جس میں کہ انہوں نے جینڈر ایکوالٹی کے اوپر اتنا اسٹریس کیا ہے. ویمن امپاورمنٹ کا بہت زیادہ شور ہے. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہسٹری میں تو پہلے سے ہی امپاورڈ ویمن موجود ہیں. ہم کیوں نہ ان سے سیکھ لیں. بہت بڑی مشعل راہ ہے ہمارے لیے, رول ماڈل بن سکتی ہیں, پرووائڈڈ ہم ان کی زندگی کو اینالائز کریں اور اسے کمپیئر کر لیں آج ہماری زندگی کے ساتھ. جیسے ہی ہم کمپیئر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس دور کے حساب سے ٹاپ پہ تھی, تو ہم اس دور کے حساب سے اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اوپر پہنچ سکتے ہیں. فائنلی جو ایک بہت اہم رول ہمیں نظر آتا ہے جو بی بی کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تربیت اولاد. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے اولاد کی تربیت جس طرح سے کی وہ قابل فکر ہے ہمارے لیے, کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کو صرف اسلام ہی نہیں سکھایا, انہوں نے اس زمانے میں اس دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے حساب سے اپنے بچوں کو ایک دم بیلنسڈ فارم میں تربیت کی. مثال کے طور پہ ہمیں ملتا ہے جیسے حضرت عباس تھے تو وہ گھوڑوں کا خرید فروخت کا بزنس مطلب ایکویسٹرین بزنس کیا کرتے تھے. تو ایسا ہی نہیں کہ صرف اسلام, لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام کا مطلب صرف نماز روزہ اور بس یہی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے, بہت ہی بیلنسڈ طریقے سے ہمیں زندگی جینی ہے. اور جناب ام البنین کی اولاد اسپیشلی مولا عباس کے سلسلے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف جنگی ہنر ہی نہیں سیکھے بلکہ انہوں نے اپنا ٹریڈ بھی آگے کیا. تو ہم اگر کنٹمپرری ٹائمز دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں ذمہ دار انسان بنانے ہیں تاکہ سوسائٹی میں ذمہ دار لوگ کل کو سوسائٹی کا حصہ بنے, تبھی تو ہماری سوسائٹی گرو کر پائے گی. تو تربیت اولاد ایک ایسا کام ہے جو بہت اہم ہے, اور خدا نے صرف انبیاء کو بھیجا تھا کہ وہ آدمی کو انسان بنائے, اور ماؤں کو خلق کیا تاکہ ہر گھر کے اندر ایک ماں کی آغوش میں انسان بننے والا نظام پیدا ہو سکے. تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ خدا نے اس اتنے اہم کام کے لیے عورتوں کو منتخب کیا, ماؤں کو منتخب کیا کہ ہماری گودیوں میں کل کی نسلیں پرورش پائیں. اور ہمارا ایک بہت اہم کردار ہے تربیت اولاد میں, اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے دور میں جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جیسے رول ماڈل سے سیکھیں, اور ان کے اندر جو صلاحیتیں تھیں, ان کے اندر جس طرح کی کیریکٹرسٹکس تھیں, جو کوالٹیز تھیں, وہ اپنے اندر ڈال کے اور یہ کوشش کریں جس طرح وہ کامیاب خود بھی ہو سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بنا سکیں, اسی طرح ہم بھی انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی اور خود کو بھی کامیابی کے راستے پر لے جا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو جزاک اللہ کہتی ہوں. شکریہ. تھینک یو فار اے پیشنٹ ہیئرنگ. جزاک اللہ.